मुबारक वो जो अब ईमान लाया, सहाबा से मिला जब मुझे को पाया. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन किराम, प्रोग्राम असहाब अहमद की एक और किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं. इस प्रोग्राम में हम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा का तज़किरा करते हैं. हमारा आज का प्रोग्राम हज़रत चौधरी हुक्मदीन साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऑफ दयालगढ़ के मुतालिक है. और इस प्रोग्राम में मेरे साथ आज मुकर्रम हाफिज़ अताउल वहाब साहिब और हाफिज़ हिबतुर रहमान साहिब होंगे. आज हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत चौधरी हुक्मदीन साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र करेंगे. हाफिज़ साहब, आपका बराह रास्त रिश्ता है हज़रत चौधरी साहब के साथ, तो मैं चाहूँगा कि आप आगाज़ करें तारुफ़ से हज़रत चौधरी साहब के. जज़ाकल्लाह मिसबा साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत चौधरी हुक्मदीन साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाकसार के नाना जान मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब दयालगढ़ी मुरब्बी सिलसिला के वालिद साहब थे. जैसा कि आपने ज़िक्र किया है, ये दयालगढ़ से इनका ताल्लुक़ था, ज़िला गुरदासपुर. इनके वालिद साहब चौधरी नबी बख्श साहब थे. उन दिनों चूँकि बर्मा जो आजकल म्यांमार कहलाता है, ब्रिटिश कॉलोनी था, वहाँ पे ये मिलिट्री पुलिस में मुलाजमत करते थे. अपने अरसा मुलाजमत के दौरान ही इनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावा का इल्म हुआ और एक अहमदी हज़रत मलिक नूरुद्दीन साहिब ऑफ हज का ज़िला सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले थे. उनके साथ बातचीत हुई और इन्होंने बग़ैर किसी एतराज़ के, बग़ैर किसी तरद्दुद के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावे को तस्लीम कर लिया और फिर फ़ौरन ही इन्होंने बैत का ख़त भी लिख दिया. और इससे इनकी सादत का भी इल्म होता है कि किसी किस्म का इंतज़ार नहीं किया. छुट्टी पे जाकर कादियान जाके भी बैत कर सकते थे, लेकिन फ़ौरी तौर पर जो नेकी की तहरीक थी उस पर अमल करते हुए इन्होंने तहरीरी बैत जो है बिल्कुल इसका आगाज़ कर दिया है. बिल्कुल दोस्तों, ये जो दयालगढ़ है ये कादियान के करीब ही जगह है ज़िला गुरदासपुर में. तो बावजूद इसके कि आपकी वहाँ रहायश थी, शायद पहले हजूर का नाम या गौर नहीं किया, लेकिन जब बर्मा पहुँचे हैं तो वहाँ आपको फिर तफसीली दावे के मुतालिक इल्म हुआ है तो आपने बैत की है. जी. तो ये हज़रत चौधरी हुक्मदीन साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत जो है ये सन 1901 की है और अखबार अल-हकम में आपकी बैत का इंदराज जो है मौजूद है. अल-हकम 10 मार्च 1901 सफ़ा 16 पे आपका नाम हुक्मदीन साहिब दयालगढ़ करीब कादियान बैत करने वालों में शामिल है. तो ये बैत आपने की है, तो साथ ही माली कुर्बानी में जो है आपने उसका भी आगाज़ कर दिया है. चनाचे इससे अगले ही ये मार्च की बैत है और जुलाई सन 1901 में आपके मदरसा तालीमुल इस्लाम कादियान के लिए चंदा भिजवाने का ज़िक्र मिलता है. तो ये जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को न सिर्फ पहचाना है और कबूल किया है, बल्कि उस दौर के जो तकाज़े थे उसके मुताबिक फ़ौरी तौर पे माली कुर्बानी में भी आप शामिल हो गए हैं. अभी ज़िक्र किया था आपने कि हज़रत मलिक नूरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऑफ हज का ज़िला सरगोदा के ज़रिए आपने बैत की. हज़रत मलिक साहब के बारे में भी थोड़ा सा तज़किरा हम यहाँ करते हैं कि हज़रत मलिक नूरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भेरा के करीब जगह है हज का, वहाँ के रहने वाले थे और सन 1898 में उन्होंने बैत की है. तो उस वक्त के एक बुज़ुर्ग जाफ़र सादिक साहिब थे जो बाद में बगदाद के अमीर रहे, वो बर्मा में रह चुके थे और उन्होंने हज़रत मलिक साहब को देखा हुआ था. तो 1926 में हज़रत मलिक नूरुद्दीन साहब की वफ़ात हुई तो उन्होंने ये लिखा है
کہ ملک نور الدین صاحب کا وجود برما میں احمدیت کے لیے تبلیغ کا موجب تھا، اور برما میں احمدیت کا بیج بونے والے حضرت ملک نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جہاں اور لوگوں نے بھی آپ کے ذریعے بیعت کی ہے، وہاں حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ اور اس کے متعلق حضرت چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ جس دنوں میں میں نے بیعت کی ہے، یہ وہ زمانہ تھا، وہ دن تھے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو تفسیر نویسی کا چیلنج دیا ہوا تھا۔ تو ان دنوں میں بیعت کی توفیق پائی ہے، لیکن جیسے ہی بیعت کی ہے تو کہتے ہیں کہ فوج میں ہم ملازم تھے، تو مخالفت کا ایک بازار جو ہے وہ گرم ہو گیا، میرے بھی مخالف ہو گئے اور حضرت ملک نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہوئے، لیکن دونوں بزرگوں نے بڑی استقلال سے اور استقامت سے اس مخالفت کو برداشت کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، اور احمدیت کی تبلیغ آگے کرتے رہے ہیں۔ جی بالکل، حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت برما میں شروع ہو گئی تھی، اور ابھی تک آپ کو حضور کی زیارت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ جی، تو 1903 کے آخر کی بات ہے کہ جب حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 ماہ کی رخصت لے کر دیال گڑھ واپس تشریف لائے ہیں، تو ان کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ شام کے وقت پہنچے ہیں، تو صبح وہ نکل کھڑے ہوئے اور قادیان چلے گئے۔ تو قادیان جب پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ حضرت صاحب تو گرداسپور تشریف لے گئے ہوئے ہیں، جو کرم دین جیلمی والا مقدمہ ہے اس سلسلے میں حضور وہاں تشریف لے گئے تھے۔ جی، چنانچہ آپ پھر وہاں سے واپس دیال گڑھ شام کو واپس آ گئے ہیں، اور اگلے دن صبح پیدل وہاں سے دیال گڑھ سے آپ گرداسپور گئے ہیں، اور یہ تقریباً 25 کلومیٹر کے قریب فاصلہ بنتا ہے جو پیدل آپ نے طے کیا، اور جا کر دستی بیعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور جنوری 1904 میں اخبار بدر نے آپ کی اس بیعت کا اندراج کا ذکر کیا ہے، اور شاید غالباً اسی وجہ سے 2 دفعہ آپ کی بیعت کا اندراج ہوا ہے۔ تو اس میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حکم دین سپاہی ملٹری پولیس چھاونی منگوئی ملک برما، اور ساتھ ہی آپ کی اہلیہ نواب حضرت نواب بی بی اہلیہ صاحبہ کا بھی ذکر ہے کہ اہلیہ حکم دین سپاہی انہوں نے بیعت کی۔ جی، انہوں نے اور بیعت یہ 1904 کی آپ بتا رہے ہیں۔ جی، تو 8 جنوری سن 1904 میں یہ شائع ہوا ہے۔ تو حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے متعدد بار حضور کی مائیت میں سیر کرنے کا موقع ملا، اور حضور کا یہ طریق تھا کہ احباب کے ساتھ چلتے ہوئے حضور ٹھہرتے، بعض اوقات مختلف مقامات پر ٹھہرتے، باتیں کرتے، اور پھر حضور اس طرح چلا کرتے تھے، سیر کرتے تھے۔ تو اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کرم دین جیلمی والا مقدمہ تھا تو ایک دفعہ حضور گرداسپور میں اس کی پیشی کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جب مجھے پتہ چلا تو میں بھی وہاں پہنچ گیا، اور میں نے حاضر ہو کر حضور کو دبانا شروع کیا۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کوئی ایک صاحب تھے وہاں سے پر آئے ہوئے تھے جو حضور کو سورہ لہب سنا رہے تھے۔ تو جب حضور فارغ ہوئے تو حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے گاؤں میں اکیلا احمدی ہوں۔ جی، تو حضور فرماتے ہیں کہ مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ تو غالباً حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی جو ایمانی مضبوطی ہے اس کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ جی، پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ تو حضرت چودھری صاحب نے عرض کیا کہ حضور دیال گڑھ۔ تو حضور فرمانے لگے کہ خدا تعالیٰ مومن کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو حضرت چودھری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دیال گڑھ میں جماعت بڑھنی شروع ہو گئی، اور 50-60 کے قریب افراد کی جماعت ہو گئی تھی۔ ماشاء اللہ۔ ان کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ حافظ صاحب نے ذکر کیا، جب گرداسپور میں مقیم تھے کرم دین والے مقدمہ کے حوالے سے، تو اس دوران بھی ان کی بعض روایات ملتی ہیں کہ کس طرح ان دنوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نمازیں ظہر عصر اور مغرب عشاء جمع کر کے پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضور واپس تشریف لے گئے قادیان، تو تب بھی حضور کی خدمت میں قادیان جا کر حاضر ہوتے رہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت سے فیض اٹھاتے رہے۔ پھر چونکہ ملازمت تھی اور اس وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا، برما واپس آ گئے،
البتہ پھر کچھ سالوں کے بعد ایک جلسہ سالانہ کے موقع پر قادیان گئے، اور ان کی روایت ملتی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جلسہ سالانہ ہو رہا تھا، اور بعض احمدی احباب، چونکہ جگہ تھوڑی تھی اس لیے ارد گرد بعض جو ہندو لوگ تھے ان کے چھتوں پر بیٹھے جلسے میں حضرت مسیح موعود اسلام کی تقریر سن رہے تھے۔ تو اس دوران بعض ہندوؤں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہماری چھتوں سے مٹی گرد وغیرہ نیچے آ رہی ہے۔ تو فوری طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سارے احباب کو فرمایا کہ آپ مسجد میں سمٹ جائیں، ان کی چھتیں خالی کر دیں، اور اس کے نتیجے میں سارے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں بھی ایک چھت پہ بیٹھا تھا تو میں وہاں سے نیچے اتر آیا۔ تو اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھی اعلیٰ اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ کو ہمسایوں کے حقوق کا احترام تھا، اور کسی قسم کے فتنہ و فساد میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ فوری طور پر اگر کسی نے کوئی شکایت کی ہے تو اپنے احباب کو آپ نے توجہ دلائی ہے کہ فوری طور پر ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے مسجد میں سمٹ کر آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو اس سے ان کی اطاعت کا بھی معیار کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جی، صحابہ بھی جو ہیں وہ فوری طور پر نیچے آ گئے ہیں۔ جی، وہ آگے سے انہوں نے کوئی کہ حضور ہمیں آپ اجازت دیں تو ہم ان سے مقابلہ کر لیں کہ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کی اطاعت کا ہمیں نمونہ نظر آتا ہے۔ اور ذکر ملتا ہے کہ حضور نے تقریر روک دی، اور جب صحابہ نیچے آ کے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد پھر حضور نے دوبارہ تقریر شروع کی ہے۔ بالکل درست ہے۔ حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد روایات ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتوں کی، اور خاص طور پہ جلسہ سالانہ پہ جو آپ حاضر ہوتے رہے ہیں۔ تو ایک اور جلسہ سالانہ کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں سن مجھے یاد نہیں ہے کہ کس سال کا یہ جلسہ تھا، لیکن اس جلسے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ انسان بسا اوقات گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور بڑی دلیری سے اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اور کبھی بھی اس سے رکتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوٹ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ دلیری میں اتنا بڑھ جاتا ہے تو بالآخر پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ساری کسر نکال دیتا ہے سزا میں۔ تو اس کی حضرت چوئی صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مثال راجہ شیر سنگھ کی دی کہ اس کا جو باورچی تھا اس نے ایک دفعہ سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا، اور جس کی وجہ سے راجہ شیر سنگھ نے اس کو سزا دلوائی کہ یہ اس نے کیوں کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اتنی سخت سزا دلوائی کہ بالآخر جو مولوی صاحب پڑھاتے تھے ان کے بچوں کو، ان کو مداخلت کرنی پڑی کہ رائے صاحب آپ کیوں اتنا سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ تو اس پر کہتے ہیں راجہ شیر سنگھ نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ کتنے عرصے سے ایسا کرتا چلا آ رہا ہے اور میں اس کو خاموشی سے برداشت کر لیتا تھا اور چشم پوشی کرتا تھا، تو لیکن یہ نئی باز آیا تو اب مجھے بالآخر یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ تو حضور نے یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ کی مثال کہ وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پکڑے نہیں جائیں گے یا کوئی ہمیں گرفت میں کرنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو بہت شدید ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور انسان کو گناہوں میں دلیری نہیں بلکہ خوف خدا جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور گناہوں سے باز آنا چاہیے۔ جی بالکل، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں بھی جنہوں نے گستاخی کی ہے، ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا ہے اور خوب سزا دی ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص جو یو پی کا رہنے والا تھا اور حضرت چودھری صاحب کا ایک لحاظ سے افسر تھا کیونکہ وہ حوالدار تھا اور آپ سپاہی تھے، وہ اس کو جب پتہ چلا کہ حضور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے اور یہ خبر مشہور ہو گئی، تو وہ حضرت چودھری صاحب سے کہنے لگا کہ مرزا تو اب فوت ہو گیا ہے، تو آپ اب توبہ کر لیں اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو حضرت چودھری صاحب فرمانے لگے کہ
آپ جس قسم کے مسلمان ہیں اور جس قسم کے اخلاق رکھتے ہیں وہ تو سب پر عیاں ہے، اور آپ کی مسلمانی تو چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جی تو اس قسم کے الفاظ جب آپ نے اسے کہے تو وہ اس پر بہت برا منایا اس نے اور ناراض ہوا، اور غصے میں کہنے لگا کہ میں آپ کا کورٹ مارشل کرواؤں گا۔ تو جب یہ وہیں برما کی بات جی برما کی، جی تو جب ان کے دوسرے دوستوں کو اور ساتھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ افسر ہے تو یہ مناسب نہیں ہے آپ کی نوکری کے لیے بھی، تو آپ اس طرح کریں کہ معذرت کر لیں۔ تو حضرت چودھری صاحب فرمانے لگے کہ میں نے تو ان کا کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ان کو کوئی تکلیف نہیں دی، جی الٹا انہوں نے میرے پیشوا کو برے الفاظ استعمال کر کر میرا دل دکھایا ہے، جی تو میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن حضرت چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر خدا تعالیٰ کی حضور گڑ گڑا کر دعا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت چودھری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں ہی یہ واقعہ ہوا کہ وہ پکڑا گیا، اور پکڑا یوں گیا کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں چونکہ ان کے ایسے ہی کام ہوتے ہیں، اخلاق جو ہیں وہ اعلیٰ نہیں ہوتے، تو ایک اور شخص جو تھا اس نے کسی مالدار خاتون کو زیور سمیت اور اس قیمتی سامان سمیت اس کو اغوا کیا، اور اغوا کر کے اس شخص یعنی جو شیخ محمد حوالدار تھا اس کے گھر لے آیا اور وہاں پناہ لی۔ پولیس کو پتہ چل گیا، پولیس بھی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور جب پولیس پہنچی ہے تو جو اغوا کرنے والا شخص تھا وہ بھاگ گیا، اور انہوں نے جو مغویہ کو اس جو ہے حوالدار شیخ محمد اس کے گھر سے بازیاب کیا، جی تو انہوں نے اس کو ہتھ کڑی لگائی اور وہ لے گئے۔ تو جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو حضرت چودھری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بعض دوستوں نے کہا کہ اب اسے ذرا جتلاؤ کہ تم تو میرا کورٹ مارشل کروا رہے تھے اور اب تم جیل جا رہے ہو۔ تو حضرت چودھری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی توہین کر کے یہ شخص پہلی سزا تو پا ہی رہا ہے، جی تو میرے تانے دینے سے نہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا نہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا۔ بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ تانا دینا تو دور کی بات ہے، حضرت چودھری صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس خیال سے کہ مجھے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوگا، میں ایک طرف ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھی نہ۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے جی کہ ایک وہ شخص جو دشمن ہے اس کے ساتھ بھی اس کے جذبات کا احترام کیا ہے کہ چلیں اس نے ایک غلطی کی ہے لیکن میری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ بہت ہی خلق کا اعلیٰ مثال ہے واقعی کہ ایک دشمن جس نے مسیح موعود علیہ السلام کی اہانت کی ہے، اور وہ جو الہام ہے انی مہین من ارادہ اہانتہ کا اس کی سزا کو پہنچا، لیکن حضرت چودھری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے علیحدہ رستے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو۔ جس اعلیٰ معیار پر حضرت مسیح السلام نے ان کو قائم کر دیا تھا، جی ایک اس کی صورت ظاہر ہوتی ہے ان کے اخلاق سے بھی کہ کس طرح ہر ایک اپنی بات، ہر ایک اپنا مقدمہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتے تھے، کہ بجائے اس کے کہ ہمارے ہاتھوں کسی کی ذلت اور رسوائی ہو، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ انی مہین من ارادہ اہانتہ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک سے اپنے حضرت مسیح السلام کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے حضور کی فوری طور پہ بیعت کی، پھر اس کے بعد قادیان بھی جاتے رہے، حضور کے درس القرآن میں باقاعدگی کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح پھر خلافت ثانیہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی فوری طور پر بیعت کی بلا تردد، اور قادیان جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں دیالگڑھ میں بھی ان کو خاصی مقبولیت اس لحاظ سے حاصل تھی، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا لوگوں میں کی نظروں میں کتنا اعلیٰ مقام تھا۔ انگریزوں نے اس زمانے میں پنچایتی نظام کا آغاز کیا تاکہ لوگ اپنے نچلی سطح پر ہی مقدمات جو ہیں وہ ان کا فیصلہ کروا لیا کریں، تو ہر ایک چھوٹے علاقے میں جو مختلف قسم کے قاضی یا ثالث جو ہیں وہ مقرر کیے جانے لگے۔ ان کے علاقے میں لوگوں کا کسی شخص پر اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا، دیالگڑھ میں جی دیالگڑھ میں۔ جی البتہ جب ان کا نام پیش ہوا تو ان کو متفقہ طور پر تمام لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں
یہ ہمارے فیصلے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی بغض و عناد کے درست فیصلے کر سکتے ہیں۔ یعنی جو غیر احمدی تھے جی ان بالکل، کو بھی آپ کی ذات پہ تسلی تھی کہ یہ دیانتدار شخص ہے اور انہی پر وہ متفق ہوئے۔ جی بالکل۔ اور اس سے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حکم و عدل بنا کر زمانے کے لیے بھیجا ہے، تو اسی کی ایک لحاظ سے انہی باتوں کی عکاسی نظر آتی ہے صحابہ کے اور آپ کے ماننے والوں کے اخلاق میں بھی، کہ اور ان میں بھی اس کی جھلک نظر آنی بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اپنے دائرے میں اسی طرح حکم و عدل اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست عطا کی ہے اور حکمت سے وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح آپ کی طبیعت میں بھی منکسر المزاجی تھی اور کسی قسم کے جھگڑے میں شامل ہونا بالکل پسند نہ کرتے تھے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ بہت زیادہ مقبول تھے۔ حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں تک ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے برما میں ان کی مخالفت ہوئی اور اس وقت بھی انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب بعد کی زندگی میں جب وہ مستحکم جماعت کے طور پر دیال گڑھ ایک جماعت بن چکی تھی اور آپ امیر جماعت تھے، اس زمانے میں بھی ایک دو واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ مالی طور پر بھی بعض شریروں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص نے 1935 کی یہ بات ہے کہ ایک شخص نے رات کو آپ کے کھلیان کو آگ لگا دی اور کھلیان جو ہے وہ جل گیا، وہ سارا غلہ، اور اس کے ساتھ جو حضرت چودھری صاحب کا گندم کا کھیت تھا اس کا بھی ایک حصہ جل گیا، لیکن الہی تقدیر اس طرح ہوئی کہ ہوا کا رخ بدلا ہے تو وہ دوسرا کھلیان جو تھا وہ بچ گیا اور باقی کھیت کا حصہ بچ گیا۔ لیکن بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جو شریر ہیں وہ بہرحال ہر جگہ رہتے ہیں، اور گو کہ حضرت چودھری صاحب پنچایت کے رکن تھے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، اور بڑی پر اثر شخصیت تھی، لیکن پھر بھی جو شریر ہیں وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو چنانچہ الفضل میں یہ آپ کی اس نقصان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ 1935 کی آپ نے بات کی ہے، اور اغلباً ان دنوں میں اعراریوں کا بڑا زور تھا، تو یہ مخالفت جو ہے آپ نے احمدیت کی خاطر، اور لکھا ہے کہ حضرت چودھری صاحب کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، محض مذہبی اناد کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ برا حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، ان کے بیٹے حضرت مولوی محمد اسماعیل دیال گڑھی صاحب مربی سلسلہ تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں، وہ چونکہ قادیان میں رہتے تھے تو حضرت چودھری صاحب جو ہیں ان کے پاس قادیان آ جایا کرتے تھے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ قادیان میں آپ کا یہی معمول ہوتا تھا کہ بہشتی مقبرے چلے جانا کھانا کھا کے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ، مسجد مبارک، تو ان میں نمازیں ادا کرنا یہی آپ کا معمول تھا۔ تو قادیان کے بعد جب تقسیم ملک ہوئی ہے، پاکستان بنا ہے، تو ہجرت ہوئی ہے پاکستان کی طرف، تو حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکتوبر کے مہینے میں ایک قافلے کے ساتھ پاکستان آئے ہیں، لیکن اور اس میں چونکہ رش تھا تو آپ کو چھت پر جگہ ملی ٹرک کے، اور اس پہ بیٹھ کے آپ آ رہے تھے کہ لاہور کے قریب آپ اترتے وقت چھت سے گرے ہیں، جس کی وجہ سے سر میں اور پاؤں میں بڑی شدید چوٹیں آئیں، اور آپ کو رتن باغ پہنچایا گیا، لیکن چونکہ حالات اس طرح تھے سارے تو کوئی اس طرح دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، لیکن خوش قسمتی سے حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب دیال گڑھی کے جو سسرال والے تھے، وہ قاضی محمد صادق صاحب، وہ لاہور میں رہتے تھے، تو ان کے گھر آپ کو پہنچایا گیا، انہوں نے بڑی خدمت کی اور خیال رکھا، لیکن 4-5 دن کی یہ بات ہے کہ زخم اتنے شدید تھے کہ آپ جان بر نہ ہو سکے، اور 19 اکتوبر 1947 کو آپ کی تقریباً 72 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ موسی تھے، لیکن اس وقت چونکہ ہجرت نئی ہوئی تھی 19 اکتوبر 1947 میں، تو آپ کو امانتاً وہیں لاہور میں دفن کیا گیا۔ بعد ازاں
جب بہشتی مقبرہ روا کا قیام ہوا ہے تو آپ کی تدفین جو ہے وہ روا بہشتی مقبرے میں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی اہلیہ کا نام حضرت نواب بی بی صاحبہ تھا، ان کی بیعت بھی سن 1904 کی ہمیں اخبار بدر میں ملتی ہے۔ انہوں نے نومبر 1944 کو وفات پائی اور بہشتی مقبرہ قادیان میں وہ دفن ہیں۔ تو یہ تھا تذکرہ حضرت چودھری حکم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آگے بیٹے کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ مولوی محمد اسماعیل دیالگڑھی صاحب کو بطور مربی سلسلہ خدمت کی توفیق ملی ہے۔ انہوں نے 1983 میں وفات پائی اور وہ بہشتی مقبرہ روا میں مدفون ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا، جب مجھے